अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिनाज़त नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। मेरे चैनल की रीच बहुत कम है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए मेरे पेज का लिंक, ताकि आपके सब फ्रेंड्स भी नावल पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, मेरे पेज की रीच बढ़े। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पर लाजमी गौर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल दिल ने तुमको चुन लिया है, किस्त नंबर 7। रास्ता खामोशी से गुजरा था। फ़िहाम शिराज़ी का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था, क्योंकि इस वक्त रोड पर गाड़ियों का बहुत रश था। जबकि दुआ कभी तिरछी निगाहों से उसके स्पार्ट चेहरे पे चुपके चुपके नज़र डाल लेती। आ गया है घर। गाड़ी रोक कर वह दुआ की जानिब मुड़ा, जबकि दुआ की नज़रें अब सामने गेट पर थीं, जो बंद था। गली में भी काफ़ी अंधेरा था और दूर कहीं इक्का दुक्का बल्ब जल रहे थे, जिनकी मध्यम रोशनी उन तक पहुंच रही थी। गाड़ी बंद हो गई तो उसकी हेडलाइट्स भी ऑफ हो गईं। क्या हुआ? उसके नकाब से झांकती आंखों को देखा, जिसमें इज़्तिराब की झलक दिखाई दे रही थी। नहीं, कुछ नहीं। दुआ, ज़िंदगी कभी सहल नहीं होती, उसे गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रना पड़ता है। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौक़े आते हैं जब हम किसी से सवाल जवाब करने की बजाय बिन कहे एक दूसरे को समझें। जब ऐसे मराहिल आएँ तो एक दूसरे का साथ और एतमाद ही अहम किरदार अदा करते हैं। वो उस रसान से उसे समझा रहा था, जबकि दुआ ने बेसाख्ता उसकी आंखों में देख रही थी। कितना मुतमईन था उसका वजीद चेहरा, कितना इत्मीनान और सुकून पिन्हा था उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में। दुआ की आंखें अपने आप छलकने लगीं उसकी नरमी पर। क्या हुआ, कुछ बताएं तो सही। मुझे डर लग रहा है। कुछ गलत हुआ है क्या? आपके अचानक इतना गुस्सा करने की क्या वजह है? और जायशा का आपसे रवैया, वो सब मैं समझने से कासिर हूँ। वह नमदीदा निगाहों से उसे देखते हुए रुंधी हुई आवाज़ में बोली। उसने डैशबोर्ड पे मौजूद टिशू बॉक्स से टिशू निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। दुआ ने उसके हाथ से टिशू लिया, फिर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। दुआ, उसकी मुझे कॉल आई थी। उसने फिर बात का आगाज़ किया। फिर वह बहुत धीमे लहजे में दरियाफ्त कर रही थी। वह 2 मिनट के लिए खामोश रहा। आपकी इस खामोशी को मैं क्या समझूं कि आपको मुझ पर एतबार नहीं रहा, या फिर मैं इस काबिल नहीं कि आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर करें। वो कहते हुए एक सिसकी के साथ नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो मुझसे जानबूझकर फ्री होने की कोशिश कर रही थी। मैंने दोबारा उसकी कॉल रिसीव नहीं की। वो बार बार मुझे कॉल्स करती है। आज वो तुम्हारे सामने जानबूझकर मेरा नाम इस तरह से ले रही थी कि तुम मुझसे बदज़न हो जाओ। मैंने जो कहना था कह दिया। इससे ज़्यादा मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा। शायद तुम किसी को अपने किरदार की सफाई नहीं देता, लेकिन तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए बताया। उसकी कैफियत के ज़ेरे असर वो इसके नाजुक से हाथ को अपने हाथ में लिए नहायत शाइस्तगी से बोला। उसका मकसद उसकी दिलजोई करने और हिम्मत बंधाने का था। वो यकलख्त उसके शाने पर सर रखते ज़ारो ज़ार रोने लगी। उसका सर फ़िहाम के शाने पर था और उसके आंसू उसकी शर्ट में जज़ब हो रहे थे। अचानक उसे एक हमदर्द का सहारा मिला था, तो वह खुलकर अपना गुबार निकालने लगी थी। फ़िहाम शिराज़ी ने उसके नाजुक सरापे को नज़रों के हिसार में लिया, जो उसके शाने से लगे हौले हौले लर्ज़ रहा था। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि कैसे इसे उस ड्रामा से बाहर निकाले। फिर वह उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहलाने लगा। उसका लम्स पाते ही दुआ अपनी दोस्त की हरकत के बारे में सोचकर सदमे से जो हवास खो चुकी थी, वापस हवासों में लौटने लगी। उसकी सरसराती उंगलियों के लम्स अपनी कमर पर महसूस किए उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। उसके मलबूस से फूटती महसूर कुन महक उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई देने लगीं। यकदम उसकी कैफियत बदली।
ہوش انتہاؤں کو پہنچا۔ وہ اپنی بے خودی پر نادم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بھیگی پلکوں کے لیے وہ شرمندگی سے سر جھکائے اس سے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کے مستقبل کا ساتھی، پھر کیسے اس کی بات کو بے اعتباری کے احساس سے نظر آتش کر ڈالتی۔ اس مہربان ہمسفر پر تو وہ جان بھی لٹا دیتی تو وہ کم تھا۔ وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ بالآخر اس نے زبان پہ لگے قفل توڑ دیے۔ فہام شیرازی کے لیے اس کی یہ بات قطعاً غیر متوقع نہیں تھی۔ اس نے گاڑی کے سیاہ شیشے چڑھانے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب چہرے سے نیچے کر دیا اور ٹیشو سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ نازک سی معصوم سے چہرے والی بھیگی بھیگی آنکھیں اور سرخ ناک سمیت اسے یک ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے کہنے سے قبل ہی سب جان گیا تھا۔ اس کی کیفیت سمجھنا اس کے لیے دشوار نہیں تھا۔ وہ اسی نہج پر سوچ رہا تھا اس کے کہنے سے قبل بھی۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے نا؟ جب کوئی مسئلہ ہو، دل پریشان ہو، مجھے کال کر لینا۔ میں آج ہی اسے بلاک کر دوں گا۔ صرف تمہاری وجہ سے نہیں کیا تھا اب تک کہ کہیں تم یہ نہ کہو تمہاری دوست کا کام نہیں کیا۔ دعا نے بہت چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ یقیناً وہ شخص غیب کا علم رکھتا تھا جو بن کہے اس کے دل کی ہر بات جان لیتا تھا۔ یہی چاہتی ہو نا تم کہ میں اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں اب؟ فہام شیرازی کا رویہ بہت دوستانہ تھا۔ وہ یکدم ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے مسکرا دی اور نظریں گود میں موجود ہاتھوں پر مرکوز کر لیں۔ چلو اب مسکرا کر دکھاؤ، مجھے ساری ڈیٹ کا ستیہ ناش مار دیا۔ وہ ماحول میں چھائی سنجیدگی کو مٹانے کی غرض سے شرارت امیز انداز میں بولا۔ یوں ہی مسکراتی رہا کرو، یوں لگا ہے کہ تمہارے مسکرانے سے سارا ماحول مسکرا اٹھا ہے۔ وہ جو اب سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی دوبارہ سر نہ اٹھا سکی۔ کبھی کبھی ہم ہزار کوششوں کے باوجود بھی مسکرا نہیں سکتے۔ بہت سے انجانے دکھ اور خدشات ہمارا حصار کیے ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ کو نظر لگ جائے تو وہ آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ بہت سی مشکلات ہیں ہمارے گھر میں، آپ نہیں سمجھیں گے، بہت پریشان ہوں میں پہلے ہی۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولتی چلی گئی۔ فہام شیرازی اس کی جانب دیکھنے لگا، پھر دھیمے سے گویا ہوا۔ تمام خدشات کو دل سے نکال دو۔ جب تمہارا ہر حال میں ساتھ دینے والا موجود ہو تو مسکرا کر اسے خوش کر دینے میں تغافل کیسا؟ نا امیدی کفر ہے۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا، کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشن سویرا آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ خدا سب سے بڑا چارہ گر ہے۔ اچھے کی امید رکھو اور مسکراتی رہا کرو۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ دھیرے سے برملا اظہار کر گئی۔ اور ایسا کس نے کہا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گمبھیر لہجے میں بولا۔ میرے دل نے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ اچھا جی، اتنی سنتی ہیں دل کی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر شوق پن سے گویا ہوا۔ اس کا دل شاید اس وقت شرارت پر مائل تھا، تبھی بات کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ دعا بھی اس کی باتوں میں الجھتی اسے چونکا دینے والے انکشاف کر رہی تھی۔ گھر آ گیا ہے، اب چلتی ہوں۔ اس نے فہام کی بولتی نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے بات بدل دی۔ اشک آنکھوں کی زبیں پر اتارو جانا، تو کسی اور کو میں تجھ کو پکاروں جانا۔ یہ سمجھ لینا کہ سازش کوئی شامل ہوگی، اب کے بازی کسی طور جو ہاروں جانا۔ جو مجھے جان کی صورت میں خدا نے بخشی، میں وہ جاگیر تیرے نام پہ واروں جانا۔ یوں بھی یہ حسن مجسم تیرا کچھ کم تو نہیں، گر اجازت ہو اسے تو سنواروں جانا۔ تجھ پہ لکھوں جو میں اشعار، وہ سمجھو سوچوں شب بھر، اور پھر پہرو انہیں اور نکھاروں جانا۔ کیسے تصویر کروں تم کو تصور کر کے، خد و خال و خط کیسے تمہارے میں ابھاروں جانا۔ ایک شب کی بھی جدائی ہے جدائی کوئی، گر تیرا حکم ہو میں عمر گزاروں جانا۔ فہام نے اس کی کلائی سے تھام کر اس سے جانے سے روکتے ہوئے دلکش آواز میں اس کی سماعتوں میں رس گھولا تھا۔ دعا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ اس نے دعا کے چہرے کو اپنی پوروں سے چھو کر اس کا رخ اپنی جانب کیا،
پھر نرمی سے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ دعا نے آنکھیں موند لیں۔ ایک سکون سا سرایت کر گیا تھا اس کا نرم گرم لمس۔ اس کا انداز اتنا عقیدت بھرا تھا کہ دعا کو اپنا آپ اس کی ہمراہی میں معتبر لگا۔ وہ نقاب درست کرتی جیسے ہی باہر نکلی، فہام نے شیشہ ڈاؤن کیا۔ دعا نے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچ کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ فہام شیرازی کے انابی لبوں پر دل آویز مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا تو جواباً دعا پلکیں جھپک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فہام شیرازی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں آئی کم ان میم؟ وہ اپنے روم میں فائل میں سر دیے مگن سی بیٹھی تھی جب اس کی سیکرٹری سہانا نے اسے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یس کم ان، اس نے آہستہ سے کہا۔ بیٹھو۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ ملکہ نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میم، یہ فائل اس نئے مینیجر کی ہے جس کو لاسٹ ویک سٹی والے آفس میں مینیجر اپائنٹ کیا گیا ہے۔ اس کا نام سائم سعید ہے، آپ اس کی فائل چیک کر لیں۔ سہانا نے اس کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ ایک ویک پہلے ہی انہوں نے انٹرویو کیے تھے، ان کو مینیجر کی ضرورت تھی اور یہ کام ملکہ کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اس نے فائل پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور اس کو بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیا میں نے۔ یہ کام کیسا کر رہا ہے اور اس کو باقی سب کچھ فراہم کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے سہانا سے پوچھا۔ جی میم، کام تو یہ اچھا کر رہا ہے، کافی اچھے سے سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے اور ہم نے اس کو گھر اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ وہ شفٹ ہو چکا ہے، کافی محنتی لڑکا ہے یہ، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایک چکر لگا لیجئے گا اس برانچ کا۔ میم، آپ نے مجھے کہا تھا کہ نئے لوگوں کو گھر اور گاڑی نہیں ملتی، لیکن سائم کو کیوں دی گئی ہے؟ وہ بالآخر اپنے دماغ میں کلبلاتا ہوا سوال زباں پہ لے آئی اور ملکہ کی طرف دیکھا جو اس کی باتیں بغور سن رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر نرمی تھی، غصہ نہیں تھا اور وہ بہت نرم انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ اس کے پاس 5 سال کا جاب ایکسپیرینس ہے اور ہمارے ارائیول کو چھوڑ کر ہمارے پاس آیا ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اینی مور کوسچنس؟ وہ بھویں اچکا کر سوالی انداز میں بولی۔ نو میم۔ وہ دل میں اسے گالیوں سے نوازتی بظاہر بوکھلا کر بولی۔ میں کوشش کروں گی وقت نکال کر وہاں چکر لگا لوں گی۔ اور ہاں، یاد آیا، آج کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ تو نہیں؟ اس نے سوال پوچھا اور فائل بند کر کے اس کی طرف کر دی۔ نو میم، آج کوئی میٹنگ نہیں۔ اوکے میم، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رکو۔ سہانا جو دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی، اس کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ تمہیں بھی ایک فلیٹ اور گاڑی مل سکتی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جس پر تمہاری ملکیت ہوگی۔ ملکہ کے دماغ میں یک لخت بجلی سی گوندی تھی۔ کل سے جو وہ سب سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اس لالچی لڑکی کو دیکھ کر اسے اس کی خواہش کی تکمیل مکمل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس نے بنا وقت ضائع کیے اس کے سامنے فلیٹ اور گاڑی دینے کا لالچ کا جال پھینکا۔ سچ میم؟ سہانا کی تحیر زدہ آواز گونجی تھی۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے شانے پہ آئے ہوئے بالوں کو ادا سے پیچھے جھٹک کر بولی۔ کیا میم؟ سہانا نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں میرے شوہر سے کچھ عرصے کے لیے نکاح کرنا ہوگا اور جب میں کہوں تو وہ نکاح ختم بھی کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس کے سامنے شرط رکھی۔ مگر میم، میں کیسے؟ وہ فقط نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بمشکل بولی۔ معذرت میم، لیکن یہ کیسی شرط ہوئی؟ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ جب آپ کا دل چاہا شادی کروا دو، جب دل چاہا شادی توڑوا دو۔ یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ دینا ہے تو پورا سلسبیل سلطان دے مجھے۔ ملکہ کی سوالیہ نظریں اپنے چہرے پہ محسوس کرتے وہ گھٹی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کے بحث و مباحثہ کرنے اور سلسبیل سلطان کا نام لینے پہ سامنے مغرورانہ انداز میں بیٹھی ہوئی ملکہ کا وجود گویا انگاروں کی زد میں آ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو اور میرے شوہر پر قبضہ جماؤ؟ جس جگہ پہ کھڑی ہو کر تم مجھے انکار کر رہی ہو، یہاں سے باہر پھینکوانے میں مجھے تمہیں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ آئی سمجھ؟
اس کے متحیر چہرے کو دیکھتے ہوئے رعونت زدہ لہجے میں بولی، میم سوری، وہ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سب کچھ ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ کر بڑے شاطرانہ انداز سے پینترا بدلتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے عاجزانہ لہجے میں منمناتے ہوئے بولی۔ ملکہ نے ایک ناگواری سے اس کا سرتا پا جائزہ لیا۔ وہ 23-24 سال کی سلسبیل کی ہم عمر تھی اور دیکھنے میں سلم، سمارٹ اور انتہائی جاذب نظر۔ ایک بار تو ملکہ کا دل ڈوب کر ابھرا، اگر واقعی سلسبیل نے بعد میں اس لڑکی کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو کر اسے نہ چھوڑا تو پھر ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوگا، وہ سرد آواز میں بولی۔ پہلے تو سہانا کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پھر وہ گہرا سانس لیتے خود کو اس کی اگلی بات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ تمہیں فلیٹ گاڑی اور 1 کروڑ دوں گی، وہ ایک آنکھ کی ابر اچکا کر بولی۔ سہانا نے سمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی تھیں معاہدے کی رقم کا سن کر، اور 1 کروڑ کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی بات پر۔ میں چاہتی ہوں تم سلسبیل کا بچہ پیدا کرو اور وہ میرے حوالے کرو، اور یہ سب لے کر تم ہم دونوں کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، اور یہ کانٹریکٹ ہم دونوں کے بیچ رہے گا، باہر اس کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، سمجھی؟ اور کل تمہارا نکاح ہوگا میرے شوہر کے ساتھ۔ مگر میم، وہ لب دبائے کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ نو مور آرگیومنٹ۔ ملکہ اس کے سوال و جواب سے اکتا گئی تھی، تبھی ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ جی میم، وہ جلدی سے جواباً بولی، کہیں ملکہ اپنی بات سے مکر نہ جائے۔ اوکے، ڈیل ڈن، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی تو سہانا کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ملکہ ایک بزنس وومن تھی اور یوں ہی اپنی زندگی کی ڈیل کر رہی تھی جیسے روزمرہ آفس کے کاموں کی ڈیل کیا کرتی تھی۔ سہانا نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اچانک اس پر قسمت کی دیوی یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ آج اس کی زندگی نے اسے کیا کیا دکھا دیا تھا جس کے بارے میں اس نے خود کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور جھومتے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آج بدھ کی رات یونی میں ایک ڈپارٹمنٹ کی تمام کلاسز مل کر MBA فائنل ایئر کو الوداعی دعوت فیئرویل پارٹی دے رہی تھیں۔ ابریش کا بالکل ارادہ نہیں تھا، مگر دوستوں کے لاکھ ضد کرنے اور پھر ان سب دوستوں نے اس کے گھر آ کر ساجد شیرازی سے بات کی اجازت لی اور ان سے ابریش کو زبردستی راضی کروانے کے لیے ان کا سپورٹ مانگنا بالآخر رنگ لے آیا۔ ساجد شیرازی کی اجازت ملنے کے بعد وہ ان سب کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی، کیونکہ ساجد شیرازی نے اسے واپسی پر لے جانے کی ذمہ داری خود پہ لے لی تھی۔ پارٹی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابریش نے بلیک کلیوں والی گھٹنوں سے نیچے آتی فراک پہنی تھی، بلیک چوڑی دار پجامہ اور بلیک دوپٹے کے ساتھ گولڈن میچنگ کلر کا حجاب لیا تھا، کیونکہ اس کی فراک میں گولڈن سٹون ورک تھا۔ آنکھوں میں کاجل اور میک اپ کے طور پر لائٹ بیس کے ساتھ مسکارا اور لائٹ پنک نیچرل لپ گلوس وہ نظر نہ لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ پارٹی میں موجود سب اپنی ایک سے بڑھ کر ایک تیاری کے ساتھ آئے تھے، خاص کر کے لڑکیاں۔ ان میں سب سے نمایاں تو سلسبیل سلطان، جو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہنک دکھائی دے رہا تھا۔ رائل بلو شرٹ پہ بلیک ویسٹ کوٹ، بلیک اور رائل بلو شیڈڈ ٹائی اور بلیک پینٹ، ہاتھ میں مہنگی ترین امپورٹڈ گھڑی۔ محصور کن خوشبوؤں میں رچا بسا چہار سو خوشبوئیں بکھیرتا شاہانہ قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی، آج کیا لاشیں گرانے کے ارادے ہیں؟ لڑکیوں کے تو دل بند ہونے کو ہیں۔ فاتح نے ہنستے ہوئے بازو سلسبیل کے گلے میں ڈالا۔ دل تو نہیں تھا پر آ گیا، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ابھی دل سے تیار نہیں ہوا تو یہ عالم ہے، دل سے تیار ہوگا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بکواس نہ کر، باقی سب کدھر ہیں؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ڈنر میں ابھی کچھ ٹائم تھا تو اسٹوڈنٹس آپس میں ہلے گلے میں مصروف تھے۔ فاتح اور سلسبیل اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہنسی مذاق میں مشغول تھے، جبکہ سیکنڈ ایئر کے کچھ لڑکے ان کے پاس آئے۔ سلسبیل بھائی، آج تو اپنی خوبصورت آواز میں گانا سنا ہی دیں، پلیز پلیز، ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے فرمائش کی۔ فاتح نے فوراً اپنا منہ کھولا۔
ہاں ہاں بھائی، ہم تو نظر ہی نہیں آتے نا لوگوں کو۔ نہیں نہیں فاتح بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ تو اکثر یونی کے ایونٹس میں پرفارم کرتے رہے ہیں نا، مگر سلسبیل بھائی سے بہت کم کچھ سننے کو ملتا ہے۔ آپ برا مت منائیں پلیز۔ لڑکوں نے ساتھ مل کر فاتح کو منایا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، سلسبیل سلطان نے انکار کرنا چاہا۔ سلسبیل، ان سب کے لیے نہ صحیح لیکن میرے اور ابرش اپنے بیسٹیز کے لیے جاتے ہوئے گانا ڈیڈیکیٹ کر دو پلیز۔ بس اتنا ہی؟ چلو، اٹس یور ڈے، لیٹس میک اٹ یور وے۔ سلسبیل کی رضامندی پر فاتح اسے گٹار تھماتا مائک کی طرف بڑھ گیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہیئر کمز سلسبیل سلطان، مائی بیسٹ بڈی، ڈیڈیکیٹنگ می اینڈ ابرش سم تھنگ اسپیشل فرام ہز ہارٹ۔ فاتح اناؤنسمنٹ کے بعد مائک سلسبیل سلطان کی طرف سیٹ کر چکا تھا۔ ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہیں کبھی کبھی ہے روپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ ابرش اس کی دل سوز آواز کو نہ چاہتے ہوئے بھی اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے خود کو اسی لمحے میں قید کر لیا تھا۔ وہ اس وقت ہر چیز سے بے نیاز ان ٹھنڈی ہواؤں میں اپنی آنکھیں بند کر کے سلسبیل کے گانے اور اس کی دھن میں کھو سی گئی تھی۔ سلسبیل فاتح اور ابرش کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے سحر انگیز آواز میں گا رہا تھا۔ چاہے جو تمہیں پورے دل سے ملتا ہے وہ مشکل سے، ایسا جو کوئی کہیں ہے بس وہی سب سے حسین ہے، اس ہاتھ کو تم تھام لو وہ مہرباں کل ہو نہ ہو۔ تبھی ابرش کی کلاس میٹ اسے ایک طرف لے گئی جو اس کے لیے خاص ہینڈ میڈ الوداعی کارڈ بنا کر لائی تھی۔ ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ اب سلسبیل کی نظریں ادھر ادھر ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، یہ احساس اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تو تھا، پر ایسا نہیں تھا کہ سلسبیل اس کیفیت کو سمجھتا نہ ہو۔ گنگنا تو وہ زبان سے رہا تھا، مگر الفاظ اس کے دل سے نکل کر کسی سے بلا واسطہ اس کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، مگر وہ ان سب سے انجان بنی اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ پلکوں کے لے کے سائے پاس کوئی جو آئے، لاکھ سنبھالو پاگل دل کو، دل دھڑکے ہی جائے، یہ سوچ لو اس پل ہے جو، وہ داستاں کل ہو نہ ہو۔ ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤں ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔ سلسبیل کے گانے سے ماحول میں ایک عجیب تاثر اور خاموشی پیدا ہو گئی تھی، جسے لوگوں کی تالیوں اور سیٹیوں کی آواز نے توڑا۔ سعدیہ، میرے بابا راستے میں ہیں، 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، میں ہینڈ واش کر کے باہر چلی جاؤں گی، پیر کو یونی میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ابرش ڈنر سے فارغ ہو کے اپنی چھوٹی بہن سمرا کا میسج پڑھتے ہوئے پاس کھڑی سعدیہ سے بولی، میں بھی آتا ہوں تمہارے ساتھ سی آف کرنے۔ فاتح نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں، تم یہاں اپنے دوستوں کو ٹائم دو، میں چلی جاؤں گی، پریشان مت ہو، گارڈ ہے باہر انٹرنس پہ، بابا بھی پہنچ جائیں گے تب تک۔ یہ کہتے ہی ابرش شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اب وہ واش روم کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر بنے ڈرنک کارنر کے گرد عیاش لڑکوں کا ایک چھوٹا ٹولہ اپنی مستیوں میں مگن تھا۔ جب ابرش کو وہاں سے گزرتے دیکھ کر ان لڑکوں نے سیٹی مار کر ہوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب امیر والدین کے بگڑے ہوئے سپوت ہی لگ رہے تھے، ہولیوں سے بھی اور چالوں سے بھی۔ ابرش اگنور کرتی ہوئی تیز تیز قدم بڑھاتی واش روم میں پہنچی، ہاتھ دھو کر باہر آ گئی اور اپنا رخ انٹرس کے باہر بنے گارڈن کی طرف کیا۔ وہ امیر زادے اپنی تہذیب و تمیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سرکشی اور فحاشی پر اتر آئے تھے۔ ابرش کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھامے جملے کس رہے تھے، چنری کے نیچے کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے، ہا 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 ہا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا، ابے یہی تو ظلم ہے، حسینہ دیکھ ہی نہیں رہی، چھوڑ یار، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہیں ایسی لڑکیاں، شرم کا پردہ اوڑھ کر خود کو بہت شریف ثابت کرتی ہیں پر اندر سے پوری پکی ہوتی ہیں، ہا ہا ہا۔ سلسبیل باہر اپنی کال سے فری ہو کر اندر کی طرف آ رہا تھا۔
جب اس نے یہ منظر دیکھ کر اپنی مٹھی بھینچی، وہ نہیں جانتا تھا وہاں کھڑی لڑکی کون تھی اور کیا کر رہی تھی، کیونکہ اس کا رخ سلسبیل کی طرف نہیں تھا، پر وہ جو کوئی بھی تھی بنت آدم و حوا تھی۔ سلسبیل سلطان اپنے انوکھا انداز اپناتے ہوئے دونوں بازو سینے پہ باندھ کر ان لڑکوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے سخت اور سپاٹ تاثرات اور غصے سے انگارہ ہوتی آنکھیں ان لڑکوں کو وہاں سے رفو چکر ہونے پر مجبور کر گئیں۔ اچانک خاموشی پہ ابریش کو حیرت ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی دل کی آواز فوراً سن کر اس کی عزت کو محفوظ رکھا، مگر نہ جانے کس تجسس کے تحت وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ پیچھے گھما کر اپنی حیرت دور کرنا چاہتی تھی۔ سلسبیل کے لیے اب وہ لمحہ پہلے سے زیادہ کربناک تھا۔ وہ بنت ہوا کوئی اور نہیں ابریش تھی، اور اس کے چہرے پہ بہتے ہوئے آنسو اور معمولی سرخی لیے سوجی آنکھیں اب سلسبیل سلطان کے دل کو اندر تک جھنجھوڑ گئی تھیں۔ سلسبیل نے بنا کچھ سوچے پاکٹ سے موبائل نکال کر فاتح کو فون ملایا اور سعدیہ کو ابریش کے پاس لانے کو کہا۔ فاتح اور سعدیہ بغیر کسی لمحے کی دیر کیے ابریش کے پاس آ کے صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے پہنچتے ہی سلسبیل اندر ان لڑکیوں کی طرف رخ کر چکا تھا اب ان لڑکوں کی شامت آنے والی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا کہ اس کی سٹوری آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے فہام دعا کی یا پھر سلسبیل کی اچھی لگ رہی ہے، ملکہ کون سا کریکٹر آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے؟ مجھے کچھ بتایا کریں پلیز، ایک ورڈ میں ہی بے شک بتا دیں اپنا فیوریٹ کریکٹر، کچھ بھی آپ کو سٹوری اچھی لگ رہی ہے یا نہیں ضرور بتائیے گا مجھے۔ آپ کی رائے کی منتظر آپ کی اتنا سی رائٹر حنا اسد۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔